अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। ईद की खुशियां आप सबको बहुत मुबारक हों। ईद का दिन है, अल्लाह ताला हम सब के लिए ईद को पुरअमन बनाए, इस ईद को खुशियों का गहवारा बनाए। और इस ईद पर वो लोग जो मुख्तलिफ़ मामलात में परेशान हैं, ख़ास तौर पे अपने फाइनेंशियल इशूज़ को लेके, अपनी रोज़ी रोटी को लेकर, अल्लाह ताला उनके लिए कोई असबाब पैदा करे, उनकी आसानी पैदा करे। और यकीनी तौर पर अपने इर्द गिर्द जो लोग साहिब हैसियत लोग अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है किसी भी मद में और आप उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत मदद से, अगर आपका कुछ नहीं जाता तो मदद कीजिए। ये ईद का पैगाम भी है और सबसे बेहतर खूबसूरत ईद मनाने का तरीका भी यही है। तो सच टेलीविज़न देखने वालों की जानिब सच टेलीविज़न की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। बड़ी अहम मुलाकात आज आपकी इस ईद स्पेशल शो में करवाने वाले हैं। सेनेटर भी हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से उनका ताल्लुक़ भी है, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, 59वें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 16वें सदर भी रहे और फिर बड़ा लंबा चौड़ा उनका करियर, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कामरान साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया सर कि वक्त निकाला कामरान साहब। कामरान साहब, पॉलिटिकल करियर, सेनेटरशिप, इस पर तो हम बात करेंगे, करते भी रहते हैं, आपको अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ज़हमत भी देते हैं। आज ज़रा शुरुआत करते हैं, कैसे एक आपके ये लॉयर या वकालत के करियर की आगाज़ हुई और फिर बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ अक्सर लोगों के ख़्याल में, या हम उसे कहते भी पसमानदा इलाका, पसमानदा सूबा है, तो वहाँ से निकलना, फिर सेनेट में आना और एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करना, तो ये बड़े एजाज़ की भी बात है और बड़े इसके पीछे स्ट्रगल भी है। तो ज़रा शुरू करते हैं आपके तालीमी दिनों से, तो कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं तो ना तो मैंने ज़िंदगी में पॉलिटिक्स की थी मेरी स्टूडेंट लाइफ में, ना अर्ली जो मेरा प्रोफेशनल कैरियर है इसमें मैंने कोई पॉलिटिक्स की है। 2002 से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और पहली दफ़ा जो है यही जमीयत है और आखिरी दफ़ा भी यही, मतलब पूरी ज़िंदगी से मेरा इसी के साथ सारा वो है। तो मुझे जो है वो जमात की तरफ से पैगाम शायद आया था और कहा गया था कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें तो आप एडवोकेट जनरल हमारे साथ बन जाएं और पार्टी भी ज्वाइन कर लें। तो एडवोकेट जनरल ज़ाहिर है 2002 में मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एडवोकेट जनरल जो है वो मैं बनता, और मेरे कोई 10-12 साल 14 साल हुए होंगे उस वक्त प्रोफेशन में। उन्होंने शायद मेरी रेपुटेशन चेक की होगी और मुझे पैगाम भिजवाया। तो मैंने कहा कि जी मैं पार्टी तो ज्वाइन करूंगा मगर एक शर्त पे कि आप लोग मेरे घर आएंगे, खाना खाएंगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आएंगे और पूरी पार्टी जो उसकी जो नज़म है उस वक्त का सूबे का वो आपके घर आएगा, आप पार्टी ज्वाइन करिए और फिर हमारे साथ चलिए। तो बस उस वक्त से 2002 से मैंने पार्टी ज्वाइन की है और फिर उसके बाद पार्टी के अच्छा, साथ। ये जो आपको ऑफ़र कहूँ या आपको जो पैगाम आया, ये आपकी वकालत के बेस पे, वकालत की पॉपुलैरिटी की बेस पे, बहुत अच्छे बड़े शानदार लर्नड वकील हों, तो उसकी बेस पे उन्होंने सोचा? वकील, ऐसा वकील जो प्रोफेशनल हो, प्योर प्रोफेशनल हो, तो और रेपुटेशन उसकी ठीक हो, तो मेरा ख़्याल है इसीलिए पैगाम किया गया था। और इंसान है, मुझे भी एडवोकेट जनरल में दिलचस्पी लगी, हालांकि मैंने बाद में एडवोकेट जनरल नहीं ली अच्छा, उस वक्त ली भी नहीं? फिर नहीं ली फिर हाँ, मैंने नहीं ली। वो इसलिए कि जो उस वक्त सिटिंग एडवोकेट जनरल थे वो मेरे दोस्त थे। मैंने कहा कि ये फिर सारी ज़िंदगी का मुझ पर गिला बन जाएगा। तो उन्होंने फिर कहा कि जी क्या करना है। मैंने कहा कि जी इन सिटिंग एडवोकेट जनरल से पूछते हैं कि ये अगर पार्टी के प्रोग्राम को लेके चल सकता है तो इसी को कंटिन्यू करवाते हैं अपने उसमें। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। एडवोकेट जनरल साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा भी ठीक है। और फिर शायद इस अच्छी नीयत का या पता नहीं क्यों उसका फल ये मिला कि 2-4 महीने गुजरे थे तो वो सेनेट के इलेक्शन आ गए। उन्होंने कहा जी टेक्नोक्रेट पे आप क्वालिफाई करते हैं? मैंने कहा जी करता हूँ, आप कवरिंग में जो है ना पेपर भर दीजिए। मैंने कवरिंग में पेपर भर दिए और कवरिंग में था मौलवी आगा मोहम्मद साहब का, फौत हो गए हैं, हमारे MNA भी रहे, सेनेटर भी रहे, और इम्कान ये था कि उनके पेपर रिजेक्ट हो जाएं।
اور بعض لوگ کرتے ہیں کہ اپنے جس کے کورنگ ہوتے ہیں اس کے پیپر ریجیکٹ کرانے میں کردار بھی ادا کرتے ہیں. مجھے بھی کہا بھی گیا ادھر ادھر سے. اچھا، یہ میں نے آپ نے کہا اچھا بتایا. ہاں، تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو خیر کور دیا, ان کے بھی پیپر ایکسیپٹ ہو گئے, میرے بھی ایکسیپٹ ہو گئے, مگر وہ انسیڈنٹلی کسی خاتون کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے. تو وہ اس پہ مجھے پھر الٹیمیٹلی میں اکاموڈیٹ ہو گیا. اللہ پاک نے بھی اکاموڈیٹ کیا اور پھر پارٹی نے بھی اکاموڈیٹ کیا, مگر بہرحال وہ ہو گیا. میں پھر اللہ نے آپ کے لیے نا اسباب پیدا کیے اور پھر آپ سینیٹر ہو گئے, اور یہ ماشاءاللہ سے سیکنڈ ٹرم آپ سرو کر رہے ہیں بطور سینیٹر. جی ہاں, میں سیکنڈ ٹائم سے. اچھا, مولانا صاحب سے کب ملاقات ہوئی پہلی بار؟ مولانا صاحب سے 2003 میں سینٹ میں آیا ہوں, اور اس کے بعد ظاہر ہے پارٹی لیڈر تھے تو ان کے یہاں جانا رہا, مگر وہ ادب کا اور آپ اس کو کہہ لیں اس وقت شاید ڈر کا بھی جو ہے نا وہ تھا تھوڑا سا. میں ہیزیٹیٹ کرتا تھا کیونکہ اس سے پہلے پالیٹکس میں کوئی تعلق نہیں رہا ہوا تھا اتنی بڑی لیڈرشپ سے, تو میں تھوڑا سا ڈر کے رہتا تھا کہ ایک فاصلے میں رہوں. بہرحال مولانا کی محبت ہے, شفقت ہے, اور بڑی قداور شخصیت ہے پالیٹکس کی. تو انہوں نے پھر مجھے اپنے ساتھ نزدیک کرنا شروع کیا اور پھر نزدیک رہا ہوں اس کے بعد. پھر کیسا پایا مولانا صاحب کو؟ خوبصورت آدمی ہے, اندر سے جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں نا, مطلب جو نہیں جانتے, بعض لوگ اس تعصب کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید مولوی ہے, ریجڈٹی ہوگی, نہ اس کے اندر کوئی ریجڈٹی ہے اور نہ کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہے. ایون آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری پالیٹکس ہے, گو کہ ایک فقہ کی پالیٹکس جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی ہوگی, دیوبند کی پالیٹکس نظر آتی ہوگی, مگر اس حوالے سے بھی ان کے کوئی اندر کوئی ریجڈٹی نہیں ہے. اچھا, یہ اچھی کوئی ہاں کسی اور فقہ کے حوالے سے, کسی اور سیکٹ کے حوالے سے بالکل قطعاً میں نے آج تک کھلی جی دل اچھا ان کا. کھلے دل کے ہیں. بڑی اچھی پوئٹری جو ہے وہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے, کبھی کبھی موڈ میں ہوتے ہیں تو سناتے بھی ہیں. واہ واہ. اچھا چلیں, یہ تو اس وجہ سے آپ سے ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ قربت ظاہر ہے اس کی وجہ سے. اچھا, جب آپ نے پالیٹکس جوائن کی تو گھر والوں کا کیا خیال تھا؟ والد سے پوچھا تھا, میں جو بھی کرتا تھا والد سے پوچھ کے کرتا تھا. والدہ کو بھی اعتماد میں لے لیتا تھا. والدہ ہمیشہ یہ کہتی تھی باپ سے پوچھ لو جو کرنا ہے. والد جو ہے وہ والد بھی ایک زمانے میں پالیٹکس میں رہے ہوئے ہیں, تو ان کا تھا رجحان تھا, میلان تھا اس طرف. وہ خاکسار تحریک میں رہے, اور ایون پارٹیشن کے دنوں میں بھی جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو علامہ مشرقی کے چونکہ وہ اس وقت ہیڈ کرتے تھے, تو وہ ان کی ڈائریکشن پہ دلی میں تھے باقاعدہ اس وقت. یہاں سے جا کے ان کو جو بھی ٹاسک دیا گیا تھا تو وہ دلی میں تھے اس وقت. دلی گئے ہیں, اور باقی جو ان کی تحریک کے لوگ تھے اور سارا کچھ, تو تھوڑا سا گھر میں تھا پالیٹکس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. والد کا شعبہ کیا تھا کامران صاحب؟ ہماری ایک چھوٹی سی دکان تھی بھی اور ہے بھی, اس کی کیا کہتے ہیں اسپیئر پارٹس کی, جو بڑی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, تو وہ اب بھائی کرتا ہے, وہ المشرق آٹوز کے نام سے, اور وہ چل رہی ہے ابھی بھی؟ اچھا چلیں, آپ نے اگر یہ ذکر کر ہی دیا ہے کامران صاحب کہ چھوٹی سی دکان تھی, پالیٹکس میں مطلب میں بطور صحافی, آپ بطور پولیٹیشین, بڑا مشکل ہے ایک مڈل کلاس یا غریب طبقے سے کسی کا آنا. کیسے سروائیو کر رہے ہیں اور کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ تو کروڑوں کا معاملہ ہے. اس کے دو پہلو ہیں, اور یہ ایک پہلو جو ہے نا وہ عام عوام کے لیے, عام پبلک کے لیے, کہ جب تک مڈل کلاس کے لوگ ان کے نمائندے نہیں ہوں گے ان کے مسائل نہیں سلجھیں گے. یہ تو پہلا وہ ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسا شخص جو کم از کم 5-7 کروڑ روپے خرچ کر کے اور وہ پارلیمان میں آئے, اور پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے آئیں گے. یہ تو نہیں پاگل تو نہیں ہے نا. اس نے 5-7 کروڑ روپیہ وہ کہیں پہ فکس کر سکتا ہے, کسی بزنس میں لگا سکتا ہے, گھر بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ اس کی انکم کھا سکتا ہے, تو وہ آپ کے لیے تو پھر نہیں آئے گا. تو اس نظام کو بدلی کرنا چاہیے. جب تک لوگ جو ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں آئیں گے, یعنی آپ کے جیسے لوگ نہیں آئیں گے, اس وقت تک وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ جو 5-6 کروڑ خرچے کو کیوں, کس کو اس کو کوئی بھی کہے کہ آپ 5-6 کروڑ خرچو, آؤ
عوام کی خدمت کرو، انہیں آسانیاں دو. وہ تو کہے گا بھائی پہلے تو میں اپنا پیسہ نکالوں جو میں پہلے نے وہ لگایا. ریکور کرے گا، پھر اگلی دفعہ کے لیے وہ نکالے گا، پھر وہ اگلی دفعہ کے نکالنے کے بعد وہ پھر اب مزید جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی کوئی حالات مزید اچھے کریں. اپنی معیشت تو سنوارے گا، ملک کی معیشت سدھرے یا نہ سدھرے، مگر اس کی معیشت تو سدھر جائے گی. زبردست. اچھا کامران صاحب، اس کا مطلب میں یہ لوں، جو ہمیں پتہ بھی ہے بطور صحافی بھی مجھے بہت زیادہ چیزیں اندازہ ہے، ہم بنیاد یہیں رکھ دیتے ہیں کرپشن کی. یہیں بنیاد پڑ گئی، آپ نے پیسے خرچنے ہیں تو آگے نکالنے ہیں، سمپل سی بات ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی پولیس کی جاب لگوائیں کسی کو، اس سے پیسے لے کے اکثر لوگ جاب لگواتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے جی میں تو اب آؤں گا تو اپنے پہلے تو پیسے نکالوں گا، پھر اس کو عادت پڑے. کیا یہ سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے تبدیل ہو سکتا ہے. یہ دنیا کے ہم آخری چند ممالک میں رہ گئے ہیں جہاں پہ یہ اس طرح سے گندہ نظام ہے، فلس سے بھرا ہوا نظام ہے. اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے پالیٹکس کو پروفیشن بنایا ہوا ہے. بلکہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے وہ جب نامینیشن پیپر وغیرہ بھرتے ہیں تو اس میں جو پروفیشن کی کالم میں سیاست لکھ دیتے ہیں. تو میں نے خود بھی دیکھا ہے نا، صحیح. میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ آیا یہ پروفیشن ہے. تو وہ واقعی اس کو پروفیشن کے طور پہ لیتے ہیں، 5-7 کروڑ روپے خرچ کر کے پھر اس کو جو ہے نا ملٹی پلائی کرتے رہتے ہیں، اور ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے، لوگوں کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوتی جاتی ہے. اس نظام کو بدلنا ہے تو لوگ اپنی سوچ کو بدلیں. اس بات پہ نہ جائیں کہ جی وہ اس میں جو ہے نا وہ پجاروں میں پھرتا ہے، وہ بڑی گاڑی لینڈ کروزرز میں پھرتا ہے. تو ایک سائیکل والے کو ووٹ دے کے دیکھیں، ایک موٹر سائیکل والے کو ووٹ دے کے دیکھیں، کوئی چھوٹی موٹی گاڑی والے کو ووٹ دے کے دیکھیں، اپنے جیسے مڈل کلاس کے اس میں رہیں. تو جب ان کے اپنے نمائندے جو اصل نمائندے ہوں گے وہ آئیں گے، ان کے لیے ان کے حالات کو لے کے چلیں گے وہ پھر. بڑی اچھی بات. یہ بتائیں پارٹی کے اندر اگر ظاہر ہے آپ کی سوچ ہے، آپ بات تو کرتے ہوں گے، آپ خود سمجھتے ہیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ظاہر ہے خود جاگیردارانہ نظام کا حصہ ہے، سارے امیر لوگ ہیں، وہ خود اس کو انکریج کریں گے کسی چھوٹے طبقے کے کسی آدمی کو لے آئیں اور پیسے اس کے پاس نہ ہوں، کمپین وہ کیسے چلائے؟ یہ تو سوچ ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی. دیکھیے یہ سوچ نہیں ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے. اور کوئی اول تو مڈل کلاس سے یا اس سے لوور مڈل کلاس سے ایسا بندہ آتا نہیں ہے کہ وہ جو آ کے ان کے درمیان میں ایڈجسٹ ہو جائے، اور جو آ جاتا ہے وہ پھر ان کی کلاس میں اگلی کلاس میں جمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے حالات کو بدل کر کے وہ اپنی کلاس تبدیل کر لیتا ہے. تو اگر آپ اسی کلاس میں رہیں اور سروائیو کرتے ہوئے جو ہے نا اپنی کلاس کے حالات بدلیں اور پارٹیاں اس کے اوپر توجہ دیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، ایک لمبے عرصے سے ایک بحث چلی آ رہی ہے کامران صاحب، یہ جو پارٹیز ہیں ان کے اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. بڑے لمبے عرصے آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ تو خیر ماشاءاللہ وکالت اور قانون کو بھی بڑا بہتر جانتے ہیں. قانون بھی کہتا ہے جی الیکشن کروائیں، تمام پارٹیز کروائیں اپنے الیکشن، نہیں ہوتے بھی ہیں تو وہی چہرے آ جاتے ہیں. اس سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ساروں کے بارے میں؟ دیکھیے مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ آپ اپنا تبدیل نہیں کر سکتے. یہ جو ڈیموکریسی ہے نا، اس کی کچھ لوازمات ہیں، جو بیسکس ہیں نا، اس بیسک کو جو ہے آپ جب تک آپ کے ہاں نہیں آئیں گے اس وقت تک معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. بیسک میں جو ہے نا وہ کم از کم جو ہے نا یہ کوئی بلو پاورٹی سسٹم جو ہے، بلو پاورٹی جو ہے نا وہ اس کو ہم کو ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن کو جو ہے نا ایک کم از کم ایک منیمم اس کا لیول ہونا چاہیے. یہ ایجوکیشن کا لیول نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر قرآن شریف پڑھ سکتا ہے تو بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو ایجوکیٹڈ میں لکھیں گے. ایجوکیشن ٹھیک ہے نا جی. اور مطلب 2-3-4 جو ہے نا اس کے بیسکس آپ پہلے وہ کریں، پھر آپ کو یہ جو ہے نا ڈیموکریسی فائدہ دے گی، اس کے بغیر نہیں دے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے بغیر فائدہ دے، ممکن نہیں. میرے گھر میں آٹا نہیں ہے اور مجھے ووٹ دینے جانا ہے، یا میرے گھر میں بچہ بیمار ہے اور ووٹ دینے جانا ہے، میرے 8-10 ووٹ ہیں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ لیکن کامران صاحب جو لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں زیادہ تر طبقات وہ ہیں جو ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہیں، آٹا نہیں، چینی نہیں گھر میں، اس کے باوجود وہ ووٹ دیتے ہیں امید پہ کہ اب دنیا بدلے گی، اب ہماری قسمت بدلے گی، اب ہمیں ہمارے فیوچر میں کوئی فائدہ نظر آئے گا، میرے بچے کو کوئی نوکری مل جائے گی، میرے لیے کچھ سکون ہوگا، اگر کوئی بوڑھا ہو رہا ہے تو کہے گا جی اولڈ ایج بینیفٹ مل جائیں گے. ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. دیکھیے ہم ان کو پیناڈول اور ایسپرین ڈسپرین جو ہے نا یہ دے کے جو ہے نا ان کو ٹرکھا رہے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ ان کا علاج کوئی بھی نہیں ہو رہا. وہ خود بھی اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے. پہلا قصور ان کا اپنا ہے. پہلا قصور میں تھوڑا سا اس میں دوسری طرح سے سوچتا ہوں، پہلا قصور دھوکہ کھانے والے کا ہوتا ہے
اور دوسرا قصور دھوکہ دینے والے کا ہوتا ہے. وہ دھوکہ کھا رہے ہیں، مسلسل کھا رہے ہیں، اور ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلسل دے رہے ہیں. صحیح بات ہے، موقع دے رہے ہیں اور موقع لے رہے ہیں. ظاہر ہے جو موقع پہلے دے گا قصور اس کا بھی ہے کہ موقع دیا. اچھا چلیں ذرا عید بھی ہے، ذرا دوسری پھر واپس آ جائیں گے ہم ان مشکل ثقیل باتوں پہ. کامران صاحب کیسے اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ لائف کیسی تھی، اسکولنگ کیسی رہی، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، علاقہ کیسا تھا بلوچستان کا، اور وہ پرانے دوست ذرا ان کی بھی بات کر لیں گے. لیکن اسکولنگ سسٹم سے شروع کر لیتے ہیں. بہن بھائیوں میں کون سا نمبر ہے آپ کا؟ بڑی ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے، باپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ماں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اس کے بعد میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اس کے بعد چھوٹے بہن بھائی انہوں نے بہت پیار دیا، وہ خدمت کرتے ہیں. آج تک ہم آج تک جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہیں. زبردست. ہاں، آج تک ہم 9 بہن بھائی ہیں. بہنیں تو اپنے گھروں کی، تو تقریباً ہمارا جوائنٹ سسٹم ہے. آپ اس کو تقریباً کہہ سکتے ہیں. جو ادھر نہیں ہے وہ نہیں ہے، ورنہ ادروائز جو ہے نا وہ باقی سارے ساتھ ہیں. اچھا اس پہ کریں گے ہم آج جوائنٹ فیملی سسٹم، اس کی افادیت پر بھی آپ سے بات کروں گا. ایجوکیشن سر کیسے شروع، مطلب اسکولنگ کیسی تھی، استاد کیسے تھے؟ کوئٹہ اس زمانے میں بڑے اچھے استاد ہوتے تھے. آپ گورنمنٹ اسکول سے پڑھے؟ میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، ماسوائے پہلی ایک جماعت کے، اور اس کے بعد ساری میری ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کی ہے. اس زمانے میں بلوچستان میں عام طور پہ ڈیرہ غازی خان سے لوگ آتے تھے پڑھانے کے لیے. 200-250 روپے شاید تنخواہ ہوتی ہوگی. اس طرح سے وہ 2 کچن چلاتے تھے، ایک اپنے علاقے میں اور ایک جو نا یہاں جو پڑھنے کے لیے. ٹیوشن نہیں پڑھایا کرتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے. اور گورنمنٹ اسکول میں اتنی اچھی ایجوکیشن کہ آج آپ کو بیکن میں نہیں مل سکتی، آج آپ کو جو ہے دوسرے اس کے لیول کے اسکولوں میں نہیں مل سکتی. اور وہ پیار، وہ محبت، وہ فادرلی جو بہیو کرنا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح. سر جذبہ ہے نا، دیکھیں اتنی دور سے اگر ایک استاد پڑھائی کی خاطر بچوں کو تعلیم دینے آئے، کتنی بڑی بات ہے. یہ جذبہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی بھلے شامل کر لیجئے کہ اس کا روزگار ہے، مگر وہ روزگار کو کبھی بھی جو ہے نا اس نے جو ہے اس طرح سے نہیں کیا کہ جی وہ بچے کو میں آج ادھر کم پڑھاؤں گا، پھر جو ہے نا کہوں گا کہ آپ کے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہے اور پھر ٹیوشن دوں گا. تو یہ ہم نے عام اسکولوں سے پڑھا ہے اور بہت ہی پیارا پڑھا ہے. ان لوگوں کو اللہ جزا دے، اللہ اگر وہ زندہ ہیں تو بھی جزا دے، اور اگر فوت ہو گئے تو بھی ان کی قبروں کو روشن کرے اللہ پاک. ہاں. اچھا کامران صاحب، آپ کی ایک مزاج، آپ کی پرسنالٹی میں ایک بڑا ٹھہراؤ ہے. بڑی بات ہوتی ہے، بڑے کم لوگوں میں اتنا ٹھہراؤ اور اتنا تحمل مزاجی لگتی ہے. تو غصہ ہے مزاج میں یا ٹھہراؤ ہے، ٹھنڈے مزاج کے؟ غصہ کم آتا ہے. کم آتا ہے، لیکن جب آتا ہوگا تو پھر تھوڑا زیادہ اکثر لوگوں کو وہ تھوڑا سا پھر شاید کبھی کبھی آ بھی جاتا ہے، مگر پھر اللہ سے ڈر جاتا ہوں میں. پھر تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک. جی کامران صاحب ساتھ ہیں، عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج آپ بھی سن کے بڑا حیران بھی ہوں گے. پہلا آپ نے تو سن لیا کہ ان کی بات کہ جب کروڑوں روپیہ خرچے گا تو آ کے کیا خدمت کرے گا، اس سسٹم کو تبدیل کریں. ادھر پالیٹکس کے ساتھ پرسنل لائف، بہت ساری چیزیں اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا، ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے کچھ سیاسی باتیں، کچھ ان کے اپنی لائف کے حوالے سے، کیونکہ لائف لرننگ لیسنس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس جگہ پر کامران صاحب اس وقت موجود ہیں بہت اسٹرگل ہے، تعلیمی لحاظ سے بھی، پولیٹیکل لحاظ سے بھی. سینٹ میں قوانین پاس ہونا کوئی عام بات نہیں ہوتی، قوانین پہ بحث کرنا، ایسے قوانین جو ہماری آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. کامران صاحب پہلے ذرا بچپن، پھر ہم ذرا پولیٹکس بھی ساتھ. کیسے بچے تھے سر؟ شرارتی تھے کہ بالکل سادہ مزاج تھے؟ نہیں، شرارتیں تو بچے کرتے ہیں نا. تو وہ بچپن میں ہم بھی شرارتیں کرتے تھے، مگر وہ گھر والے جو ہے نا، وہ اسپیشلی والدہ یہ سمجھتی تھی کہ میرا بیٹا بہت شریف ہے، اور پتہ نہیں آئیڈیل قسم کی شریف جو. تو باہر ہم لڑ بھی آتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی اچھی بری باتیں بھی کر لیتے تھے. تو مگر والدہ کہتی نہیں، اگر کوئی شکایت آ جاتی تھی، نہیں میرا بیٹا تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو ایسا کرنا آتا ہی نہیں. ڈانٹ وانٹ پڑتی تھی؟ والدہ پڑھائی پہ مارتی تھی ہاں، بلکہ بعض اوقات تختیاں وختیاں بھی توڑ دیتی. اور والد صاحب؟ والد صاحب بھی جو سخت تھے، مگر بہرحال پیار بھی بہت کرتے تھے اور سخت بھی تھے. بڑوں کا سر گھر میں ہونا بڑی ایک زبردست بلیسنگ ہے نا. آج کل جیسا آپ نے ابھی بتایا بھی ہمیں بریک سے پہلے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کو توڑا، مغرب نے بھی توڑا. آج آپ دیکھیں مغرب میں بھی اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے. اس میں بڑے گھر میں ہونا یا زیادہ لوگوں کا ہونا، بچے بھی
संभल जाते हैं, तरबियत का बड़ा फुकदान हो रहा है। कितनी अहमियत समझते हैं सर जॉइंट फैमिली सिस्टम? सर मेरे बच्चे स्पेशली जो है ना वो दादा दादी के हाथों में भी पले और फिर चचों के हाथ में, फूफियों के हाथों में। तो ये शायद हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, जो ब्याह की आती हैं, ये उनकी गलतफहमी होती है। ठीक है, बड़े रोक टोक करते हैं, मुझे भी रोक टोक करते थे, वालिद साहब भी रोक टोक करते थे। फ़र्ज़ करो कि आप आए हैं, काम से आए हैं, तो आप आइसक्रीम खाने निकल गए, रात को देर हुई हुई है, तो वो बड़ों को मुनासिब नहीं लगता। थोड़ा सा इस हवाले से जो है ना बड़े भी गुंजाइश पैदा कर लें, और बाकी जो है ना वो बच्चियों को, जो हमारी बेटियां जो बहुएं बन के आती हैं, उनको भी इसमें गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। इसके बड़े फ़ायदे हैं, बरकतें बहुत हैं इसकी। हम इस बरकतों से हमने अपने आप को महरूम किया है। आप देख लीजिए, मगरिब तबाह हो गया, मगरिब में कोई किसी की जो है ना वो मैरिड लाइफ नहीं हुआ करती। तो हमारे यहाँ अगर मैरिड लाइफ होती है तो ये बच्चियाँ फिर बड़ी तकलीफ़ में होती हैं, बल्कि जो वर्किंग वुमेन है वो 2-2 3-3 काम कर रही होती हैं, घर के काम भी करती हैं, बाहर भी करती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, उनके लिए मज़ीद अजाब हो गया। तो अगर वो अपनी सासों के साथ रहें, अपनी फैमिली में रहे, हाँ। तो ये मज़ा आता है, और वो प्यार करने वाले लोग होते हैं, बड़े तो प्यार करते हैं। वो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट होता है, फिर उनमें वो लचक पैदा हो जाती है कि किस तरह से जो है ना वो जगह बनानी है, किस तरह से जो है ना लोगों के साथ डील करना है। जो बड़ी फैमिली में रहते हैं ना, उनको जो है आप सर बड़ों की बात सुनने की आदत भी होती वो आदत हो जाती है, तरबियत उनकी ठीक हो जाती है। बड़े फ़ायदे हैं इस बात के। वो समझ में नहीं आता, स्पेशली हमारी जो ख़वातीन आती हैं, जो हमारी वो बच्चियाँ जो बीवियाँ बन के आती हैं घरों में, उनको वो इंडिपेंडेंस का शौक़ जो है वो मरवा देता है। और उससे काफ़ी नुकसानात हैं ना, जैसे आपने खुद भी कहा कि संभालो हर चीज़ अकेले, बाद में वो चिड़चिड़ापन भी फिर मिजाज का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल इस तरह से उनको 2-2 3-3 काम करने पड़ रहे होते हैं, वरना तो वो अगर फ़र्ज़ करें आप वर्किंग वूमेन है, कोई बुरी बात नहीं है, घर में आए तो आपको जो है ना वो आधे आपके काम जो है ना पहले से सास ने करके रखे होंगे, या कोई अगर कोई देवर जेठ उनकी बीवियाँ हैं तो वो करके रख देंगी, कोई अगर नंद है तो वो करके रख देगी, तो उनके साथ रहना सीखें बस। अच्छा, बलूचिस्तान में सर जब आप निकले वहाँ से, अब जाते हैं वहाँ, एजुकेशन का मयार जब आप खुद पढ़ रहे थे और जब अब देखते हैं, क्या फ़र्क है? तबाह किया हमने मतलब पहला बेहतर था और अब हम बिल्कुल तबाही की। हम तबाही का शिकार हो गए हैं। मैं अपने बचपन का बता रहा हूँ कि उस वक्त 200-250 रुपये उनकी तनख्वाह हुआ करती थी वो टीचर्स की, और वो बाहर से आते थे ज़्यादातर, वहाँ से हमारे यहाँ के भी लोग थे, मगर आते थे और बहुत मेहनत से पढ़ाया करते थे। उसके बाद जो है वो बाहर वाले तो चले गए, और शायद मुख्तलिफ इंसर्जेंसीज़ रहीं बलूचिस्तान में, उसकी वजह से वो लोग निकल गए। मगर नुकसान हमारा ये हुआ कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो तबाह और बर्बाद है। हम आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल से भी बच्चे को पढ़ा लें तो उसके पास वो स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि वो अब जो लोग, एक नया ट्रेंड जो है, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में घर लेके उनको नौकरों के साथ रखते हैं, लाहौर में रखते हैं, पहले कराची में रखा करते थे, अब भी शायद कराची में भी रखते हैं। तो ये सारे मामला जो हैं। अच्छा सर, ये तो उनके लिए हो गया ना कामरान साहब जिनके पास पैसे हैं। अब जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसके बच्चे ने तो वहीं पढ़ना है, उसी निज़ाम में पढ़ना है, उसके लिए कितनी मुश्किल है, और वो बेचारा क्या देखता हो। उसके बस की बात ही नहीं रही ना, उसके बस की बात नहीं। ये एक सर्टन परसेंटेज निकल जाती होगी, वो अल्लाह पाक जब किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो वो देता है कोई नॉलेज, तो शायद वो बच्चा आगे निकल भी आता होगा, मगर आम आदमी जो कामनर है वो तबाह हो रहा है। वो इस एजुकेशन के निज़ाम में जो है उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है। वो वैसे भी जो है ना, एक तो नौकरियां मिलती नहीं हैं, क्योंकि हम तो तालीम जो है रोज़गार के लिए हासिल करते हैं, तो वो तालीम, वो वजह जो है वो नहीं रहती उसके पास। फिर उसके बाद जब वो कर लेता है तो फिर लोगों का शायद ख्याल ये होता है कि जैसे ही तालीम ली है तो अगले दिन उसको नौकरी मिल जाएगी, घर के हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे, तो वो कुछ भी नहीं होता, तो वो इस मायूसी जन्म ले रही है। फिर वो हम इल्म भी आगे से मुंतकिल नहीं कर पा रहे, जो इल्म का मुंतकिल किया जाना जिसका हक़ है वो मुंतकिल नहीं हो पा रहा। ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लिटरेचर है, ट्रांसफ़र ऑफ एजुकेशन है, ये हमारे यहाँ मुंतकिल। और फिर ये मेरा ख्याल है बड़ी रीज़न्स में जो हमारे यहाँ इतनी पोलराइजेशन है ना, उसमें भी शायद ये भी अमल दखल है कि तालीम भी उस तरह की नहीं रही, तरबियत तालीम के साथ, ये दोनों वर्ड एक साथ हुआ करते थे। अब इतनी पोलराइजेशन माशरे में बढ़ गई है, अदम बर्दाश्त है, किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं करते।
دیکھیے تربیت تو عام طور پہ گھر کی ہوتی تھی یا استادوں کی ہوتی تھی. اب وہ استاد والی تربیت تو جو ہے نا وہ بات نہیں رہی. اور گھر سے بھی شاید کہ ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ توجہ نہیں دیتے. اب بچے کو موبائل پکڑا کے تو خود اس کا رونا بھی برداشت نہیں کر پاتے. وہ جان چھڑا لیتے ہیں بچے سے بھی کہ ٹھیک ہے، اور سارا کچھ جو ہے نا وہ قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ قسمت پہ ڈالنا بھی جو ہے غلط ہے. آپ وہ صحیح کرتے نہیں ہیں اور قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. پہلے صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد آگے اللہ پاک کے پاس جو ہے نا اس کے حوالے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کامران صاحب، اس وقت معاشرے کی اتنی بڑھتی عدم برداشت، پولرائزیشن، کوئی بات کسی سے اگری کرنا شاید خلاف عادت ہو گیا یا خلاف ٹرینڈ ہو گیا کہ میں اس کی بات مان لوں تو کہیں میں نیچے نہ ہو جاؤں، انا آگے بڑے مسائل ہو گئے. یہ جو اتنی پولرائزیشن بڑھی ہے، اس کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے آپ دنیا بھر میں لوگ بڑے ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں اور وہ غصے میں نہیں آتے، اور یہی جو ہے نا وہ آپ کا کریڈٹ ہوا کرتا ہے. ماں سوائے یہ ہم جیسے ملکوں کے ہمارے یہاں ہو جاتا ہے، جلدی غصے میں آتے ہیں. افغانستان ہے، وہاں لوگ جلدی جو ہے نا وہ جلدی غصہ آ جاتا ہے ان کو. یا شاید انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے نا اس ریجن میں جو لوگ ہیں ان کے یہاں شاید یہ فخر کی بات ہوگی غصہ آنا. ادروائز دنیا میں جو ہے نا وہ لوگ بالکل سیدھے چلتے ہیں اور ان کو غصہ نہیں آیا کرتا. اور وہ تو برا مانتے ہیں. معاشرے میں نے مغرب میں دیکھا ہے، وہ برا مانتے ہیں. جھوٹ بولنا بہت برا مانتے ہیں. ہم بولتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے ہم بولتے ہیں. اور غصے میں آ جانا، وہ ہم ایسے غصے میں آتے ہیں، وہاں پہ کوئی غصے میں نہیں آتا. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. آپ وہاں پہ لائن پہ کھڑے ہیں نا، یہاں پہ آپ لائن میں کھڑے ہو جائیے، ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تو وہ جو ہے نا وہ لوگ آپ کو گھور کے دیکھنا شروع کر دیں گے اور آپ کو انسلٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہاں پہ آپ لائن میں کھڑے ہیں، جو اٹینڈ کرنے والا یا والی ہے وہ بھی غصے میں نہیں آئے گی، اور جو بھلے آپ اس کو سمجھا پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں وہ بھی آپ کا مدد کریں گے، اور جو پیچھے والے ہیں وہ بھی صبر کا مظاہرہ کریں گے. کہیں سر موسم کا اثر تو نہیں ہے؟ گرم موسم اور گرم دماغ. پتہ نہیں یہ تھوڑا سا بعض لوگ کہتے ہیں ہم گوشت کھاتے ہیں اس لیے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. مگر یہ موسم نہیں، شاید ابھی تک ہماری وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے نیچا دکھا کہ ہم کسی کو شاید ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا نہیں ہوتا. سر چلیں ذکر کر دیا آپ نے گوشت کا، تو کیا پسند ہے کھانے میں زیادہ؟ سبزیاں بھی پسند ہیں، دال بھی پسند ہے، گوشت بھی پسند ہے. گوشت آپ کبھی کوئٹہ میں آئیں نا تو پھر آپ کو گوشت کھلائیں گے. پھر آپ وہ تو مشہور و معروف ہوگی. وہ سجی تو پسند ہوگی بہت. سجی کے علاوہ روز جو ہمارے یہاں نمکین گوشت بنتا ہے نا وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو گھروں میں بھی بہت اچھا بنا سکتے ہیں وہ نمکین گوشت. مگر ہمارے یہاں کوئٹہ کے آس پاس جو ہے نا وہ بعض ایسے ہوٹلز ہیں جہاں بہت اچھا نمکین گوشت ملتا ہے. پھر ہمارے یہاں وہ ایک شوربے کی ڈش ہے جس کو ڈی اے خان میں بناتے ہیں، مگر مجھے اس کا اتنا وہ صحبت ہے، مگر وہ اتنا مزے کی وہاں پہ مجھے اس کا کم از کم ٹیسٹ میں ابھی تک وہ نہیں. مگر ہمارے یہاں جو بنتی ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے. ہاں، وہ شوربے میں اور روٹی کو ڈپ کر کے اور چھوڑ دینا اور اس کے بعد کھانا. اچھا، روایتی ڈشز میں اگر بلوچستان کی آپ سے پوچھوں تو میٹھے میں کیا ہوتا ہے کہ عام مہمان آئیں عید کے دن تو روایتی طور پر کیا زیادہ پیش کیا جاتا ہے؟ میٹھے میں تو یہ سویاں وغیرہ اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ڈرائی فروٹ ہوتا ہے. مطلب ڈرائی فروٹ آپ کو تقریباً ہر ایک کے یہاں رکھا ہوا ملے گا. سردی گرمی سب. سردی گرمی جو ہے نا آپ کے یہاں گرمی میں نہیں کھاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں جو ہے نا پھر گرمی سردی دونوں چلتا ہے. پھل لازمی رکھا ہوا ملے گا. پھل وہاں تقریباً ہر شخص کھاتا ہے، غریب ہے امیر ہے، وہ پھل وہاں وہ ہماری ہیبٹس میں ہے. زبردست. ہیبٹس میں ہے. یہ دو تین چیزیں جو ہے نا وہ لازمی ہیں. عید کیسے مناتے ہیں زیادہ تر؟ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا سوشلائزیشن ہے. آپ جو آپ کے بڑے ہیں وہ ان کے پاس آپ جاتے ہیں. بعض لوگ ارلی ٹائم میں قبرستان بھی جاتے ہیں یقیناً تاکہ بڑوں کے لیے جو ہے نا وہ جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے فاتحہ وغیرہ کر لیں. اور پھر دن جو ہے نا وہ پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا سارا دن ملنے میں، اور کسی سے آپ ملنے جاتے ہیں، کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے. بس یہ رات تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور 3-4 دن تو چلتا رہتا ہے. اچھا یہ بتائیں سر، پولیٹیکل فگر بننے سے پہلے عید ڈیفرنٹ تھی؟ تھوڑی سی پالیٹکس ہم اور طرح سے کرتے تھے. ہم کرتے تھے اپنا وکیلوں کی پالیٹکس، تو بھی اسی طرح سے تھا. لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اسی طرح سے ہوتا تھا. مگر اب یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ بعض اوقات ملنا جلنا بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بس سے نکل جاتا ہے.
یہ بتائیں فیملی شکایت کی کبھی کہ ٹائم نہیں دے پاتے, بزی رہتے ہیں؟ آپ کا شعبہ بھی وکالت بڑا بزی شعبہ ہے. شکایت ہوتی بھی ہے بعض اوقات, مگر میں ان کو کمپنسیٹ کرتا ہوں. میرا کمپنسیٹ کرنے کا پھر ایک اور طریقہ ہے. میں سارا دن بہت بزی ہوتا ہوں, مگر جیسے میری شادی کے شروع کے دن بھی تھے تو میں بہت زیادہ بزی ہوتا تھا, رات کو بھی لیٹ آنا, اور مگر آنے سے پہلے جو ہے نا وہ بیوی کو فون کر دینا, اچھا تم جلدی سے تیار ہو جاؤ, بچوں کو تیار کر لو, چلتے ہیں کہیں باہر جا کے نا گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیں گے. اور یا پھر اگر اس نے کھانا کھا لیا تو کہنا چلو پھر آئس کریم کھا کے آتے ہیں, آؤٹنگ کروا لیں, آؤٹنگ کروا لینا. وہ پھر کسی حد تک جو ہے نا مینیج ہو جاتا. مینج ہو جاتا. لیکن سر یہ بھی آپ نے بڑی مجھے ہمت والی بات بتائی کہ بیگم کھانا کھا لیں اور اس کے بعد آپ انہیں واپس آئیں اور باہر لے جائیں. بیگم کھانا کھا لیں تو اس کے بعد تو او ہو میں نے کھانا ان کے ساتھ نہ کھایا ہو تو بڑا معاملہ بن جاتا ہے. نہیں, وہ پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب سارے بیٹھ جاتے ہیں نا تو وہ پھر وہ کھانا کھا لیتی تھیں, اور اگر اس یہ نے بات کھا ہے لیا جوائنٹ فیملی سسٹم, اس میں ہاں وہ پھر وہ بڑوں کے ادب میں بھی کھانا پڑتا ہے نا. صحیح بات. سر کتنے سپورٹیو ہیں وائف آپ کے سارے کریئر میں تھرو آؤٹ؟ ٹھیک, فرسٹ کلاس. ہاں, کوئی اتنا پرابلم کبھی بھی نہیں ہوا. میری بیوی, میرے بچے جوان ہیں, بلکہ بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے, میرے 2 ہی بچے, تو آج تک جا کے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں رہی. زبردست, یہ اور کیا چاہیے. میں نے یہ بات نہیں کہ میں نے اس کو منع کیا ہو مگر آج تک جا کے نہیں رہی ہے. یہ اچھا بتایا آپ نے کہ آپ نے منع نہیں کیا, وہ خود سے جا کے نہیں رہی. بچوں کے حوالے سے سر کیا دیکھتے ہیں, کیا فیوچر؟ بچے بھی وکالت میں ہی ہیں؟ 2 بچے, ایک بیٹا ہے, اس نے LLB بھی باہر سے کیا ہے UK سے, اور LLM بھی باہر سے کیا ہے, ابھی بیٹھا ہو کر. جی ملاقات ہوئی میری. تو بچی بھی اس نے LLB کیا ہوا ہے, اور وہ بھی پروفیشن میں ہے. بیٹا ہائی کورٹ کا وکیل ہے, بیٹی جو ہے وہ ابھی لوور کورٹس کی وکیل ہے. اگر پالیٹکس جوائن کرنا چاہیں تو میں خوش ہوں گا, کوئی ایشو نہیں. کوئی ایشو نہیں. میں نے اچھا پروفیشن کے حوالے سے بھی میں نے ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ نہیں کیا کہ جی آپ نے یہی پروفیشن, بلکہ اگر وہ کوئی فرض کر لیجئے کہ کوئی پینٹنگ بھی جو اگر وہ آپ کرتے ہیں کہ جی ہم نے پینٹنگ کرنی ہے اور ہمارا جو ہے نا اس سے متعلق جو ہے نا وہ ہم نے پروفیشن وہ کرنا ہے, تو میں کہتا ٹھیک ہے کر لو. بہت زبردست. اچھا یہ بڑی بات ہے. آپ نے جو کرنا ہے, جو آپ کے اندر ہے وہ کریے, جائیے اس اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک. فیمیل ایجوکیشن کو سر کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنس ہے اس وقت معاشرے میں, اور پڑھی لکھی ماں کا ہونا بھی بہت بڑی ایک نعمت سے کم نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 50% فیملی کو برباد کر دیا. 50%, بلکہ آپ 50% بھی میں کم کہہ رہا ہوں, آپ 75% لگا لیجیے. 70% جو ہے نا یہاں پہ ڈیمیج کاز ہو جائے گا اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے, کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ بچے جو ہے ماں کی گود میں ہیں, ماں تربیت اس کی وہیں پہ ہونی ہے. پڑھی لکھی ہے خاتون, اس کو یہ اس حوالے سے, علم کے حوالے سے اگر وہ کانشسنس ہے تو وہ آپ کی اگلی نسل جو ہے نا یہاں سے ٹھیک چلے گی. سر بلوچستان میں بڑا کم کانسیپٹ ہے, اسکولز میں بھی بچیوں کو کم جاتا. مطلب آپ تو وہاں سے ہیں, ہم تو صرف ایک جائزہ بات کر سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے وہاں پر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کرنے کی, کمیونٹی موبلائزیشن کتنی؟ نہیں, ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اب بچیوں کے حوالے سے بڑی اویئرنیس ہے. آپ کو خانو زئی کا ایریا جو ہے جس سے جو ہمارے وہ کیئر ٹیکر صاحب تھے جہاں کے رہنے والے تھے, وہاں بچیوں کا 100% جو ہے کاکڑ صاحب کے علاقے. کاکڑ صاحب کے علاج. اچھا. اور یہ آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں, یہ آج سے پتہ نہیں 20-30-40 سال پہلے کی بات شاید اسی طرح ہوگی. 100% ایجوکیشن کا ریٹ ہے. مکران کے اس میں جو ہے نا ایریے میں بچیوں کا ایجوکیشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. کچھ ایریاز ابھی بھی ہیں جہاں پہ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی بچی کو نہیں بھجوانا, بلکہ ہمارے یہاں بعض اوقات اس بات پہ بھی مائنڈ کرتے تھے کہ بیٹی کا اگر کسی سے نام پوچھ لو یا بیوی کا نام پوچھ لو تو مائنڈ کرتے تھے, مگر اب ایسا نہیں ہے. چینج ہو گیا. پہلے تصویر کے حوالے سے اگر کسی کو کہو کہ جی وہ تمہاری بیوی کی تصویر, تو وہ شاید مائنڈ کر جاتا نا, تو اب ایسا نہیں ہے. مائنڈ چینج ہو رہا ہے. استعمال کرتے ہیں جس وقت فارغ ہو, پھر جو ہے نا وہ ایک تو میسیجز کے حوالے سے جو اویئرنیس جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ آج کیا ہوا.
تو کچھ باتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں، کوئی لوگوں کا جو ہے نا مٹی پلید بھی کی ہوتی ہے بعض لوگوں نے، بعض اوقات ہماری اپنی بھی کر دیتے ہیں، تو مگر بہرحال اس سے بہت چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. اور سوشل میڈیا کا اتنا انفلوئنس ہماری زندگیوں میں بڑھ گیا ہے کامران صاحب کہ اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے موبائل ہاتھ میں ٹویٹر دیکھنا ہے، فیس بک دیکھنا ہے، انسٹا دیکھنا ہے، اب تو اتنے پلیٹ فارمز آ گئے نا. تو جتنا یہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پہ جو آپ جیسے شعبے کے حضرات یا ہمارے جیسے شعبے کے حضرات ہیں، یہ ضروری ہے یا ہم غیر ضروری بھی اس کے استعمال؟ اس کو آپ اس طرح سے لے لیجئے کہ چھری جو ہے وہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس سے فائدے بھی لیتے ہیں، چاقو سے آپ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور فائدے بھی لیتے ہیں. تو یہ اس کو آپ فائدے کے لیے استعمال کریں، اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو، اس طرح سے نہیں جیسے ہماری پنجاب گورنمنٹ نے کر دیا، وہ جو ایک انہوں نے قانون بنا دیا ہے، تو اس طرح کی لیجسلیشن سے جو ہے نا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے تو خرابی پیدا ہوگی، مگر ادروائز جو ہے نا ہم کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. سر تھوڑے سے 2-3 پولیٹیکل سوال اور بس پھر اینڈنگ کریں گے آپ کے ساتھ. پہلے تو یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی عید کے بعد کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیاست میں ہے ان کا آگے مستقبل؟ دیکھیے وہ سوال تو شاید غیب کے علم سے جو ہے نا کنیکٹ کر جائے گا، مگر کسی کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنا جو ہے وہ نظام کا حق نہیں ہوتا. آپ کا نظام جو ہے وہ آپ کے دستور کے گرد ہونا چاہیے. آرٹیکل 17 یہ نہیں کہتا کہ کسی کو اس طرح سے ایلیمینیٹ کر دیا جائے. میرا ان کے ساتھ اپنا بہت اختلاف ہے. میں شاید ان کو پتہ نہیں پسند کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں، مگر اگر اس طرح سے کسی کو جو ہے نا وہ سیاست سے نکال باہر کیا جائے تو یہ آپ کے دستور کی خلاف ورزی ہوگی، اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. جو پولیٹکس کا رویہ وہاں سے اختیار کیا گیا، اتنی مطلب اگر ہم کہیں کہ سخت زبان والی پولیٹکس، اس کو کیسے تھی؟ اس نے ایک نیا مزاج بنا دیا ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نان پولیٹیکل، آپ ان کو ہیرو تو کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ اسپورٹس ہیرو، ٹھیک ہے جی، مگر وہ پولیٹیکل ورکر کبھی نہیں رہے. اسپورٹس ہیرو کی بجائے جو ہم دیکھیں مار کھاتے ہوئے نیچے سے آ رہے ہیں نا، تو وہ اس طرح سے کبھی انہوں نے مار نہیں کھائی، ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہے اس میں پالیٹکس کے حوالے سے. اب جیسے مطلب مجھے اس بات سے بڑا اختلاف ہے کہ جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات کرو گے تو بھی بینیفٹ میں نہیں جاؤ گے، اور نہ بات کرو گے تو بھی آپ بینیفٹ میں نہیں جاؤ گے. ایک عجیب سی بات اور دستور کے خلاف، مجھے قطعاً اس میں ڈائجسٹ نہیں ہوئی ان کی بات. پھر ان کا ہر روز جو ہے نا وہ ایک بات کہہ دینا اور اس کے بعد یو ٹرن لے لینا، مجھے یہ کیونکہ پولیٹیشین ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کسی جگہ پہ جا کے آپ نے غلطی کی ہوتی ہے، آپ ٹرن لیتے ہیں، چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے جی میں اس وقت غلط تھا. مگر ہر روز جا کے اس طرح سے کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. مگر ان کے اوپر اس طرح سے کیسز بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو اس طرح سے ایلیمینیٹ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ان کے جو نا وہ کردار کشی جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. نواز شریف بہت قداور شخصیت ہیں پولیٹکس میں، مولانا صاحب نواز شریف، بینظیر بھٹو صاحب. نواز شریف صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان کی پولیٹکس کو؟ دیکھیے میں ان کا احترام کا میرا ان کے ساتھ رشتہ ہے. میں بلکہ ایک دفعہ انگلینڈ گیا تھا تو کچھ مہینے پہلے، تو جس وقت وہ انگلینڈ میں تھے میں ملا بھی تھا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، گپ شپ بھی کی، اور ہم نے ایون جو ہے نا فلموں پہ بھی بات کی، ہم نے فلم ایکٹرسوں پہ بھی بات کی، ہم نے اس کی، تو ہم نے بڑا مطلب وہ ٹائم کم تھا مگر اس کے باوجود ہم نے جو ہے نا وہ کافی اس طرح کی باتیں جو ہے جو عام زندگی میں نہیں کرتا. تو اچھے انسان کے طور پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھے انسان ہیں، مگر یہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی ووٹ کو عزت نہ دو، یہ پھر آدمی کو ڈسٹرب کرتی ہیں چیزیں. آپ ایک شخص جو ہے اس کو اللہ پاک نے سب کچھ دے دیا، ہر طرح سے نواز دیا، پھر آپ اپنے نظریات لے کے چلیں جو بھی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ان کو بدلی کرنا ہوتا ہے، پھر وہ نظریات لے کے چل نہیں پا رہے. یہ ہماری ساری پالیٹکس کا یہ پرابلم ہے، ہمارے تمام لیڈرز کا تقریباً جو ہے نا یہ پرابلم رہتا ہے. بھلے جو ہے نا وہ عام ہم جیسے ورکروں کا بھی کہہ لیں
کہ ہم جو ہے مفاد کے تحت جو ہے وہ اپنا سارا کچھ تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پالیٹکس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کتنا لمبا ٹینیور دیکھ رہے ہیں؟ چلیں گے پورے 5 سال؟ ان سے احترام کا رشتہ ہے میرا، مگر یہاں پہ مجھے جو سب سے زیادہ ان کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ کچھ بننا ہے؟ کچھ تو نظریات لے کے چلیے نا، ہاں نظریات بھی ساتھ لے کے چلیے کہ کچھ دے کے بھی جائیے قوم کو۔ سر، آپ نے تو ادوار دیکھ لیے عثمان بزدار صاحب کا بھی اور مریم نواز صاحبہ کی بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی بہتری ہے مریم نواز صاحبہ کی یا کوئی ایسا چینج نہیں دیکھ رہے دونوں ادوار کا؟ ابھی تو خیر ٹائم ہی کم ہوا ہے، 100 دن ہی مکمل ہوئے ہیں۔ مریم مجھے کامران بھائی کہتی ہیں، مگر ان کے لیے بھی وہ ٹک ٹاکر والا معاملہ چھوڑ دیں، کام کریں۔ بہت اچھے۔ اب بے نظیر بھٹو صاحبہ بڑا نام پالیٹکس کا رہیں، بڑی ان کی پالیٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بی بی جب میں پہلی دفعہ سینٹ میں تھا تو جب وہ شہید ہوئیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تو جب وہ آ رہی تھی پاکستان آ رہی تھی اس وقت، تو میری خواہش تھی کہ میں ان کو جب میں چونکہ پارلیمان کا ممبر تھا اس وقت بھی، تو میری خواہش تھی کہ جب وہ آئیں گی پارلیمان میں تو میں ان کو کام کرتے دیکھوں گا، ان سے کچھ سیکھوں گا، مگر وہ بہرحال شہادت ہوئی ان کی، تو ان کو اتنا کلوز میں نے نہیں دیکھا۔ اس کی اپنی جدوجہد تھی، بڑی جدوجہد تھی۔ آپ انسان میں خوبیاں خامیاں سبھی ہوتی ہیں، مگر وہ اگر فرض کر لیں کہ اگر اس کی خامیاں جو ہے وہ خوبیوں سے کم ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب کہ وہ اچھا انسان ہوگا۔ تو اس فیملی کا کنٹریبیوشن تو ہے، بی بی کی شکل میں یا بھٹو صاحب کی شکل میں کنٹریبیوشن بھی ہے، شہادتیں بھی ہیں ان کے اس میں، مگر آج کی پیپلز پارٹی ہے تو وہ شاید ان کی پارٹی نہیں۔ سر، عید کا موقع ہے، جاتے جاتے کوئی ایسی اچھی بات، کوئی پیغام سارے لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو شاید بہت زیادہ پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی عید کا موقع ہے نا، عید الاضحیٰ ہے، تو پھر حضرت ابراہیم کی زندگی پہ دیکھیے، کیونکہ اس وقت جب آپ نے دیکھنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا، پھر حضرت اسماعیل کو دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ پاک انعامات کیسے دیا کرتے ہیں۔ جو کچھ ابراہیم نے کیا، جو کچھ اسماعیل نے کیا، یہ تو ایکسٹرا آرڈنری تھا، مگر جو کچھ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا یہ کیا اس سے بھی ایکسٹرا آرڈنری، بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا۔ سارے نبی ان کی نسل میں آ رہے ہیں، ساری نبیوں کو عزت، اس کے آنے والوں تک کو عزت دے دی اللہ پاک نے، ان کے تمام وہ اعمال، ان کی عورتوں کے وہ بھاگ دوڑ کو بھی جو ہے نا وہ حج عمرے میں شامل کر دیا۔ تو جب اللہ پاک عزت دیتے ہیں تو جو اللہ پاک کا رستہ ہے وہ ابراہیم کا رستہ ہے، وہ اسماعیل کا رستہ ہے، اور پھر اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے نام اسی طرح سے رہتے ہیں، یا ان کے وہ عمل جو ہے ان کو عبادات کا حصہ تصور کر لیا جاتا ہے۔ کامران صاحب بہت شکریہ سر، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے، کچھ سیکھنے کو بھی مجھے ملا، سمجھ بھی آئی۔ پالیٹکس میں بھی آپ جیسے لوگ موجود ہیں، میں تو دعا کروں گا بہت سے لوگ آئیں اور ہم بھی کہیں کہ ہاں نہیں، پالیٹکس ایک بڑا زبردست پیشہ ہے، خدمت کا پیشہ ہے۔ بہت شکریہ سر، عید مبارک آپ کو۔ دعا کریے کہ اللہ پاک کوئی اچھا کام لے لے۔ سر عید مبارک۔ خیر، بہت خوبصورت پیغام تو کامران صاحب نے دے دیا ہے، میرا خیال ہے اسی پر اختتام کریں، اتنا خوبصورت پیغام اور ہو نہیں سکتا۔ اثار کا جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کریں، اور تمام دیکھنے والوں کو ہماری جانب سے، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک۔